नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाअल्लाह हम सूरह सजदा की आखिरी 15 आयत पढ़ेंगे, 15 से लेकर 30 तक। कल हमने 14 आयत पहली पढ़ी थी। तो शुरू करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम हर रोज़ सूरह मुल्क के साथ सूरह सजदा भी पढ़ा करेंगे। कल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी थी और इंशाअल्लाह कोशिश ये करनी है अब हमने कि हम हर रोज़ रात को सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ के सोया करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात को सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ के सोया करते थे, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था। आज फिर हम थोड़ा सा इसको इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि हमारी आदत पुख्ता हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युमिनु बिआयातिना, इन्नमा बेशक, युमिनु ईमान लाते हैं, भी आयातिना हमारी आयात पर, अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा जब ज़ुक्किरू वो नसीहत किए जाएं, बिहा इनके साथ। किन के साथ? ये हा जो है इसकी ज़मीर इन आयात की तरफ है, यानी इन आयात के साथ। हमारी आयात पे वही लोग ईमान लाते हैं कि जिनको जब इन आयात के साथ नसीहत की जाए तो वो क्या करते हैं? खर्रू वो गिर पड़ते हैं, सुज्जदन सजदे में, वसब्बहू और वो तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम अपने रब की हम्द के साथ, अपने रब की तारीफ के साथ, वहुम ला यस्तकबिरून और वो तकब्बुर नहीं करते। सूरह सजदा की आयत नंबर 15 यानी सेंटर में आयत सजदा है, और इसमें बात भी यही की गई है कि हमारी आयत पे ईमान लाने वाले तो वही लोग हैं कि जब उन्हें नसीहत की जाती है इन आयत के साथ तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं, रब की तारीफ, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। और जब ये आयत पढ़ी जाएँ तो हमें फ़ौरन सजदे में गिर जाना चाहिए। अगर हम कहीं बैठे हैं कुर्सी पे तो सर झुका लेना चाहिए और सजदे की आयत तिलावत करनी चाहिए। ये आयत सजदा है और इस पे अपनी सजदा करना है। अल्लाह के वो बंदे युमिनु भी आयातिना जो हमारी आयत पे ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह ताला यहाँ तो उनको ये कह रहे हैं। इससे पहले सूरह फुरकान में अल्लाह ने उन नेक बंदों के इस एक ख़ास तर्ज अमल का जिक्र इन अल्फाज में किया था कि इबादुर रहमानुल्लज़ीना, रहमान के बंदे तो वो हैं जो, आगे उनकी खसूसियात बयान की। पहली सिफ़त ये बयान की थी व इबादुर रहमानुल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फिर अगली आयत थी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, और वो लोग रातें बसर करते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हैं और क़याम करते हैं। उनकी रातें अपने रब के हजूर सजदे और क़याम में गुजरती हैं। उन लोगों को अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान का लक़ब दिया, इतना खूबसूरत नाम दिया कि वो रहमान के बंदे हैं जिनके अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं। उनमें से एक खसूसियत ये थी कि वो अपने रब के हजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम अपने रब के हजूर तहज्जुद गुजार बन सकें और रातों को उठ के उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले बने। ततजाफा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं। क्या? जुनूबुहुम उनके पहलू, अनिल मजाजी बिस्तरों से। कितनी प्यारी ये खसूसियत है, और ये वो लोग हैं जिनको जन्नत की कई बिशारतें मिली हुई हैं। एक हदीस मुझे अक्सर मैं उसका तज़किरा किया करती हूँ
کہ جنت میں جانے کے والے جو کام ہیں نا، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اور کوالٹیز بھی بتائی ہیں اس حدیث میں۔ پہلی تو یہ ہے کہ افش السلام، سلام پھیلاؤ۔ دوسری ہے اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تیسری ہے وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ چوتھی ہے سلو باللیل والناس نیام، راتوں کو نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ بس یہ چار کام کرنے ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، انہیں سلام کرنا ہے، جو یہ تو ایک سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حج پہ، عمرے پہ آپ جا کے دیکھیں کہ کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، اور یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ صرف جاننے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں۔ کھانا کھلاؤ، کسی کو بھی کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اور تیسری بات وصل الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھی بات کہ راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھو، اور پھر وادخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہاں اس آیت میں بھی مومن بندوں کی کیا صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، اور وہ غفلت کی نیند سونے کی بجائے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی سجدے میں گر کے اس سے التجائیں کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور طمع کرتے ہوئے، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو اس امید پہ بھی پکارتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت جو ہے وہ انہیں نصیب ہوگی، وہ اللہ کی رحمت کے بارے میں پر امید ہوتی ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں پر پکڑے جانے کا خوف بھی ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ اور پھر ان کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رزق کا جب بات کی ہے نا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ان کو رزق دیا، رب کا دیا ہوا رزق ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے رب کے راستے میں ہی، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کو کیا ملنے والا ہے ایسے لوگوں کو؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، بس نہیں جانتا کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، ما اخفی لہم، کیا چیز چھپائی گئی ہے ان کے لیے، کوئی نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا۔ ما اخفیہ، جو خفیہ رکھا گیا ہے، جو چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اللہ نے جنت میں ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی شخص نہیں جانتا۔ جزان، یہ بدلہ ہوگا، اللہ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یعملون، اس عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ جو ان کو جنت میں ملنے والا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان ہی گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہ والی آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ،
کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے، ان اعمال کے بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ ان کو دے گا۔ افمن کان مؤمنا، کیا بھلا وہ شخص جو ہے مومن، کمن مانند اس شخص کی ہو سکتا ہے، کانا جو ہے فاسقن فاسق، یعنی بھلا کوئی مومن شخص اس کی طرح ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک گناہ گار شخص اور ایک فاسق اور مجرم شخص جو ہے وہ مومن کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو مومن ہیں، اما الذین آمنوا، وہ جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے تو باغات ہیں، جنت المأویٰ ہے، رہنے کے باغات، مأویٰ رہنے کا کے لیے آتا ہے، مأویٰ جنات المأویٰ رہنے کے باغات ہیں، نزلاً مہمان نوازی کے طور پہ، نزل کے طور پہ، نزل کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا یا اترنا۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے تو وہ اپنی سواری سے اترتا ہے تو اسے نزیل کہا جاتا ہے، اور پھر جب ہم اسے، کوئی بھی مہمان جب آتا ہی ہے آتی فوراً ہم کچھ نہ کچھ اسے پیش کرتے ہیں، فوری طور پہ جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ اسے عربی میں نزل کہا جاتا ہے، نزل۔ ظاہر ہے بعد میں جو کچھ ہم اسے کھانا کھلائیں گے، جو کچھ بھی بعد میں اس کو دیں گے، وہ تو ضیافت ہوتی ہے، اسے ضیافت کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ضیافت ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی ضیافت ہی کہتے ہیں، جو باقاعدہ مہمان نوازی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ جبکہ نزل جو ہے وہ ابتدائی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ ضیافت کا لفظ ضیف سے ہے، مہمان کو ضیف کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی مہمان کو آتے ہی جو چیز، جیسے کبھی شربت دیتے ہیں، کبھی کوئی سوپ دیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز جو شروع میں پیش کی جاتی ہے اسے نزل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے جن باغوں اور جن نعمتوں کا ذکر قرآن میں عام طور پہ کیا ہے، ان کا درجہ اصل میں اہل جنت کے لیے نزل کا ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے وہ، جبکہ ان کی اصل جو مہمان نوازی ہے، اصل ضیافت ہے، وہ تو اس کے بعد ہوگی۔ اس ضیافت کے دوران جو نعمتیں اور جو آسائشیں ان کو ملیں گی، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کے بارے میں تو کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور جو جیسا کہ میں نے حدیث بھی آپ کو بھی سنائی ہے وہ ضیافت ہے۔ اور یہاں پہ کہا جائے نزل بما کانوا، ایمان والوں کے لیے جو جنت المأویٰ ہے، اور بھی جنت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نزل کے طور پہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں بطور مہمانی، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ اتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی، اور پھر اصل جنت تو پھر یعنی چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، ابھی پہلے بات ہوئی نا کہ فاسق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، تو مومنوں کا تو بتا دیا، اب فاسق کون ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، رہے وہ لوگ جو انہوں نے نافرمانی کی، فسق کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما، جب کبھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو، یہ کہ وہ نکل جائیں، منہا، اس سے یعنی آگ سے، اعیدو، تو وہ لٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، استغفر اللہ، جہنم سے، آگ سے جب نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اعیدو فیہا، پھر دھکیل دیا جائے گا اسی میں، وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا، چکھو، عذاب الناری، حق کا عذاب، الذی، وہ جو، تم تھے تم بھی اس کو، تکذبون، جھٹلایا کرتے، دنیا میں تو تمہیں فکر ہی نہیں تھی، دنیا میں تو تم اس کی تکذیب کرتے تھے، تم سے جھٹلاتے تھے،
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنا، قریب ترین عذاب سے، دون العذاب الاکبر، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی ہم انہیں بڑا عذاب دینے سے پہلے قریب کا عذاب، قریب کا عذاب کیا؟ یہ دنیا کا عذاب، یہ ہم ان کو پہلے چکھائیں گے، ضرور چکھائیں گے۔ اب اس سے ملتی جلتی آیات ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، جیسے سورہ روم کی آیت 41 میں ہم نے پڑھا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ اللہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ یہ قریب کا عذاب یعنی دنیا کا عذاب کیوں دیتا ہے بڑے عذاب سے پہلے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کے تحت دنیا میں لوگوں کے اعمال کے سبب ان پہ چھوٹے چھوٹے عذاب مسلط کرتا رہتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہیں خبردار کرنا، شاید اس طرح وہ جاگ جائیں، توبہ کر لیں اور بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اور یہی بات سورہ انعام میں بھی فرمائی گئی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجا دوسری امتوں کی طرف بھی آپ سے پہلے رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں وقفے وقفے سے اس طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے اسی قانون کی وضاحت ہوتی ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو۔ اور یہاں بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹا عذاب کیوں چکھاتے ہیں؟ تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے، ممن ذکر، جسے نصیحت کی گئی، بیایات ربی ہی، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اعراض کیا ان سے، انا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیں۔ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس کے پاس اس کے رب کی آیات پہنچ جائیں لیکن پھر بھی وہ اس سے منہ موڑے۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو آیات کو مانتے ہیں، ہم تو اس کی تکلیف نہیں کرتے، یہ تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی نصیحت کی پرواہ ہی نہیں کرتا، پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس نے اس کو کوئی کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ تو ہمارا یہی حال ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہمارا اعراض کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، پھر ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس نہ ہوں آپ، فی مریتن، شک میں، من لقائه، اس کی ملاقات سے، وجعلناہ ہدی، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی۔ ایک تو اس کا سمپل سا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اسے انہیں کتاب دی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور یا آپ کے حوالے سے پوری امت سے خطاب ہے کہ ہم لوگ، ہم مسلمان کسی شک میں نہ ہوں کہ
ان کی طرف آئی ہوئی کتاب سچی کتاب تھی. وجعلناہ ھدی، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. یعنی کسی کو بھی اس بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے، نہ تورات کے بارے میں اور نہ ہی قرآن کے بارے میں. لیکن ایک اس کا اور مفہوم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے شب معراج کے موقع پہ ہونے والی ملاقات کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات کی تھی، اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جو آپ کو وہاں ملے تھے. تو یہ دونوں معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. وجعلنا منہم ائمۃ، اور ہم نے بنائے ان میں سے کئی پیشوا، یعنی بنی اسرائیل میں سے. یہدونا، جو ہدایت دیتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما، جب، صبروا، انہوں نے صبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ بآیاتنا، ہماری آیات پر، یوقنون، ایمان لانے والے. یعنی بنی اسرائیل کے جو رہنما تھے، ائمہ تھے، پیشوا تھے، ان کو تورات کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت صبر کرنا پڑا. اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب جو قرآن حکیم ہے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت صبر کی بھی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ دنیا کے عیش و عشرت میں بھی مگن رہے اور یہ والا کام بھی کر لے کہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب کو دوسروں تک پہنچائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کی آسائشیں، دنیا کی چکا چوند اگر اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے. پھر اس کو اپنا دن رات اسی میں جد و جہد میں لگانے پڑیں گے. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کی تعریف کی ہے، اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اس کا ایسا ہی شوق اللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھ کے ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرے کہ ہم بھی بنی اسرائیل کے ان ائمہ کے کردار اور ان کی ظاہر ہے ان کی خوش نصیبی بھی ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہاں ذکر کیا ہے. پھر ہم بھی اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں بھی اس کام کے لیے چن لے. لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ بلند رتبہ جو ہے یہ صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت محنت، صبر، استقامت اور اصرار کی ضرورت ہوتی ہے اور انتہائی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے اور اپنے معیار زندگی کو کم سے کم سطح پر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک کو ہم میں سے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کس کام میں لگا رہے ہیں. اپنا لائف سٹائل بہتر بنانے کے لیے، اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں اور ہم بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک سراب ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی ساری زندگی اسی دنیا داری میں گزار دی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو ہی اپنا معبود بنا لیا. ساری عمر ہم اسی کی پوجا میں لگا دیں گے، جبکہ اللہ ہمیں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو. یہاں پہ جو علماء بنی اسرائیل کی تعریف کی گئی ہے تو ہمیں بھی اس زمرے میں شامل ہونا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. بنی اسرائیل کے علماء نے وجعلنا، اور ہم نے بنایا ان میں سے ائمۃً، کئی پیشوا بنائے، یہدونا، جو ہدایت دیتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. یہ کام صبر کا تقاضا کرتا ہے. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا بنائے اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی کتاب، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن، من اور دھن سب کچھ لگانے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کریں.
इन रब्बा का बेशक तेरा रब होगा यफसिल वो फैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़ियामत क़यामत के दिन फी मा इस मामले में जो कि कानू थे वो फी ही इसमें यख्तलफून वो इख्तलाफ करते। अवलम यहदी लहुम और भला क्या नहीं रहनुमाई की उनकी इस बात में, किस बात ने, कम अहलकना कि कितने हमने हलाक किए मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, मिनल कुरूनी करनों में से, उनसे पहली उम्मतों में से हमने कितनों को हलाक कर दिया। अहले मक्का खुद देखते थे, उनके काफिले शाम को जाते हुए कौम समूद की बस्तियों के पास से गुजरते थे, उनके खंडरात को वो अपनी आंखों से देखते थे। यमशून फी मसाकिन, ये चलते फिरते हैं उनके घरों में, यानी जब वहां से गुजरते हैं तो उन खंडरात के पास से गुजरते हैं, यानी ये लोग इन बस्तियों की तबाही की खुद तस्दीक कर चुके हैं। इन फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियां हैं, अफला यस्माऊन, तो क्या वो सुनते नहीं। अभी कुछ ही अर्सा पहले कुछ रिसर्चर्स ने डेड सी के साहिल के साथ पानी के नीचे कौम लूत की बस्तियों के आसार की निशानदही की है, और फिर इससे कुरान और तौरात के बयानात की तस्दीक भी हो गई है। इन बस्तियों के बारे में कहा जाता है कि वो समंदर के अंदर आ चुकी थी, और इसी वजह से उस समंदर को डेड सी कहा जाता है कि उसके नीचे इन शहरों के रहने वालों की इज्तमाई कब्रें हैं। यानी कब्रें क्या हैं कि बस उसके अंदर वो दफन है। उनकी बस्तियों के आसार जो मिले हैं उसने तो कुरान की सच्चाई साबित कर दी, और मुस्तकबिल में साइंस की तरक्की की वजह से कुरान में दी गई और भी बहुत सी मालूमात के हवाले से मज़ीद इंकशाफात की उम्मीद है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये निशानियां हैं इसमें, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं। अफला यस्माऊन, तो क्या ये लोग सुनते नहीं हैं। अवलम यरौ, और क्या नहीं उन्होंने देखा, अन्ना बेशक हम नसूकुल माआ हम हाँक ले जाते हैं पानी। साका यसूकु होता है हाँक ले जाना। साइक उस फरिश्ते को भी कहा जाता है जो क़यामत के दिन हर इंसान के साथ होगा। साइक व शहीद, एक साइक होगा जो उसे हाँक ले जाएगा। बेशक हम नसूकुल माआ हम हाँक ले जाते हैं पानी को इलल अर्जिल जुरूजी, तरफ उस जमीन की जो कि चटियल है। जुरूजी एक चटियल ज़मीन की तरफ हम हाँक के ले जाते हैं, बेआब व गया ज़मीन की तरफ हम पानी को हाँक कर ले जाते हैं, यानी बादलों को। फनुखरिजु, फिर हम निकालते हैं बिही उसके ज़रिए ज़र अन खेती, ज़रात का लफ्ज़ भी इसी से, ताकुलू के खाते हैं, मिनहु उसमें से, अनआमुहुम उनके चौपाए, व अनफुसुहुम और उनके अपनी जानें भी, यानी उनके अपनी वो खुद भी खाती हैं, चौपाए भी खाते हैं और वो खुद भी खाती हैं उस खेती में से जो उस पानी की वजह से जिसका वजूद मुमकिन हुआ। अफला युबसिरून, तो भला क्या वो देखते नहीं। ये सारी निशानियाँ, ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत के कमालात देखकर भी क्या उनको समझ नहीं आती? क्या वो बसारत नहीं रखते? क्या उनको नज़र नहीं आता? पहले फरमाया था अफला यस्माऊन, क्या वो सुनते नहीं हैं, या फरमाया अफला युबसिरून, तो क्या ये लोग देखते नहीं हैं। वयक़ूलून, और वो कहते हैं, मता हाज़ल फ़त्ह, कब होगा ये फैसला, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो यहाँ इस फैसले से मुराद कौन सा फैसला है, उनका ये सवाल क़यामत के बारे में भी है और अजाब के मुताबिक भी, कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर बताओ कि क़यामत कब आएगी। जिस क़यामत का तज़किरा करते हो वो बताएं कि कब आएगी, और जिस अजाब से हमें डराते हो वो भी हमें बताओ कि कब आएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये पूछते हैं मता हाज़ल फ़त्ह, तो आप इन्हें बता दीजिए, कुल कह दीजिए, यौमल फ़त्ह, फैसले का दिन, ला यनफ़उ, उस दिन तो ना फ़ायदा देगा, अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया,
ईमानुहुम, उनका ईमान, काफिरों को उस दिन उनका ईमान कोई फायदा नहीं देगा। अब तो बड़े बेफिक्री के साथ पूछ रहे हो क़यामत कब आएगी, अजाब कब आएगा। इन्हें पता होना चाहिए कि उस वक्त तो फिर इनका ईमान इन्हें कोई फायदा नहीं देगा। ईमान लाने का फायदा तो तभी होगा अगर वो अपनी जिंदगी के दौरान ईमान लाएंगे। आखिरत के हकायक से पर्दा जब हट जाएगा, फिर अगर ये लोग मानेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तो ये लोग आलम आखिरत को अपनी आंखों से देख लेंगे, तब उनका ईमान लाना उनके लिए मुफीद नहीं होगा। नहीं फायदा देगा उन लोगों को जो काफिर हुए। ईमान हम, उनका ईमान, वला हम युनज़रून, और ना वो मोहलत दिए जाएंगे, उन्हें उस दिन मोहलत भी नहीं मिलेगी। फ़आरिज़ अन्हुम, तो आप मुंह फेर लें उनसे, एराज करें उनसे। वंतज़िर, और इंतज़ार करें। इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक वो भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। आप बस इग्नोर करते हैं, एराज करते हैं इनसे, मुंह फेर लें इनसे, और वक्त का इंतज़ार करें। अजाब भी आएगा, क्योंकि ये जो सूरत है ये मक्की दौर के दरमियाने दौर की सूरत है। फिर हिजरत हुई और दूसरे ही साल अजाब भी आ गया जंग बदर की शक्ल में। तो फरमाया वन तज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, आप भी इंतज़ार करें, ये भी इंतज़ार करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह सजदा ख़त्म हुई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।